देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मशरूत मुज़ाकरात, फिर लॉन्ग मार्च और फैसलों में ताखीर, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। एक ऑडियो टीवी पर लीक हुई, सरदारी साहब के पांव पड़ रहा था, लोगों को कहता रहा डर के खड़ा है कप्तान, असल में पांव पड़ा था कप्तान। मैं वजीर आला KP से दरखास्त कर रहा हूँ, अपने सूबे के गरीब आवाम के लिए सस्ता आटा दो। 24 घंटे में उन्होंने इसका जवाब न दिया। आज फिर कह रहा हूँ, कपड़े बेचूंगा, सस्ता आटा मुहैया करूंगा आपको। अदालतों से हम कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से, कि हमारा हक दिया जाए पुरअमन एहतजाज करने का। हमें हमारा हक ना दिया गया, हम हक छीनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। मौजूदा हुकूमत के बारे में कहा जाता है कि ये हुकूमत सब कुछ कर रही है, बस जो करना है वो नहीं कर रही। हुकूमत लेने के बाद मुल्क चलाने के लिए जो फैसले करने थे उनमें ताखीर पे ताखीर कर रही है। ये पहले 1.5 माह तो यही फैसला नहीं कर पाए कि ये हुकूमत में आए क्यों हैं और रहना भी है या चले जाना है। कहा जा रहा है कि हुकूमत फैसले करने के लिए एक दूसरे के मुंह की तरफ देखती है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुंह की तरफ देखते हैं, शहबाज शरीफ लंदन में मियां नवाज शरीफ की तरफ देखते हैं, मियां नवाज शरीफ फिर वापस पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी की तरफ देखते हैं और आसिफ अली जरदारी मौलाना की तरफ देखते हैं। और जब मुशावरत मुकम्मल होती है तो मसला इतना बढ़ चुका होता है कि इसमें से कई और मसाइल निकल आते हैं। फिर उन मसाइल के हल के लिए दोबारा मुशावरत का यही सर्कल शुरू हो जाता है। ये भी कहा जा रहा है कि इस हुकूमत ने जो फैसले मुल्क के लिए ज़रूरी थे उनमें भी गैर ज़रूरी ताख़ीर की। जिन फैसलों से पाकिस्तान का नुकसान रोका जा सकता था वो नहीं किए। बिगड़ती हुई मौशी सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ से बचाने के लिए जो फैसले करने थे वो नहीं किए। महंगाई को रोकने के लिए, डॉलर को लगाम डालने के लिए, ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर को बचाने के लिए जो फैसले करने थे नहीं किए। पेट्रोल पर पहले दिन से मरहलावार सब्सिडी कम करनी थी, इसमें भी खूब ताख़ीर की और फिर 2 दिन पहले अचानक पेट्रोल बॉम्ब फोड़ दिया। खैर अब ऐसा भी नहीं है कि हुकूमत कोई फैसला करती ही नहीं है। ताख़ीर सिर्फ उन फैसलों से मुतालिक है जो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन जब हुकूमत को किसी किस्म के नुकसान या ख़तरे की बात हो तो ये हुकूमत फौरी हरकत में आती है, पूरी काबीना इकट्ठी होती है और झटपट फैसले कर देती है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च को ही देख लें। लॉन्ग मार्च रोकने का फैसला फौरी हुआ, PTI के कारकुनों पर लाठियां बरसाने का फैसला भी फौरी हुआ, पकड़ धकड़, आंसू गैस और सड़कें बंद करने का फैसला भी फौरी हुआ। ECL से वज़रा के नाम निकालने में भी ताख़ीर नहीं की गई। अपने खिलाफ चलते मुकदमात के तफ्तीशी और प्रोसिक्यूटर बदलने का फैसला भी फौरी हो गया। तो फिर सवाल ये है कि हुकूमत को बचाने और इसको तूल देने के लिए फैसले जितनी जल्दी होते हैं, पाकिस्तान की तरक्की और आगे बढ़ने के लिए फैसले इतनी जल्दी और तेज़ी से आखिर क्यों नहीं किए जाते? आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है तजियाकार मोहसिन बेग साहब हमारे साथ प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। नून लीग से सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने हमें ज्वाइन किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज प्रोग्राम में हमें इफ्तिखार दुरानी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और दुरानी साहब, आपके अपनी पार्टी के अपोजिशन के साथी हैं सर। अभी आज जब आपकी पार्टी की हुकूमत थी आप 3 माह मावन खुसूसी रहे, उसके बाद फिर आप 3 साल गायब रहे, कहाँ थे आप, किधर थे सर? नहीं, मैं तकरीबन 2.25 साल मावन खुसूसी रहा, 3 माह तो नहीं था। लेकिन गायब थे ना, हमें नजर नहीं आ रहे थे आप। नहीं तो मुश्किल टाइम है, कोई बैक एंड भी काम भी करना होता है ना, तो बैक एंड काम करते रहे, अभी फ्रंट एंड तो हैरान नहीं अभी तक भी PTI में। क्यों, इसमें हैरानगी की क्या बात है? तो अगर दोबारा आपकी पार्टी PTI की हुकूमत आ गई तो फिर तो गायब नहीं होंगे, फिर तो हमें दिखते रहेंगे ना। देखिए, पहली बात यह कि आप अपने ज़ात के लिए काम कर रहे हो तो फिर तो आप ओहदे देख रहे होते हैं, लेकिन अगर आप कॉज के लिए काम कर रहे होते हैं तो फिर आप कॉज के लिए देख रहे होते हैं। आगे पीछे का नहीं होता कि आप टीवी पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आपने हमेशा अपने से बढ़ के कॉज देखनी होती है। पार्टी में बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जी, बड़े जो कॉज को देख रहे हैं, जो कि ज़्यादातर नज़र नहीं आते। देखें, जो कॉज को देख रहे हैं वो खड़े हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, बिफोर दिस वी स्टार्ट, क्योंकि पता नहीं मुझे इंट्रो आपने क्या दिया है, इंट्रो में तारीफ की है मैंने हुकूमत की कि वो ताखीर से फैसले कर रही है, जल्दी करने चाहिए उनको। अच्छा, उसमें ये है कि जो फिनोमेना इस वक्त इंट्रोड्यूस हो रहा है पाकिस्तान में, जो अभी शुरू हुआ है, जो कि मेरा ख्याल है 10 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 25 मई को जो हुआ है इस मुल्क में,
میرا خیال ہے کہ یہ نیا سوشل فنومینا ہے اور یہ ہمارے جیسے لوگ ہی ہیں جو سوشل فنومینا لے کے آ رہے ہیں. جو بریک لے لوں, بریک کے بعد پھر اب اس پہ آگے سے بات کریں گے. سر صرف میں یہ جاننا چاہ رہی تھی آپ غائب کدھر تھے. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. درانی صاحب, عمران خان صاحب نے 25 مارچ کو انہوں نے ابھی حکومت کو یہ 6 دن کا انہوں نے ٹائم دیا تھا. اب 6 دن 25 مئی کو اب 6 دن کا ٹائم جب مکمل ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ وہ لانگ مارچ کی اگلی ڈیٹ دیں گے. سر اگر وہ ڈیٹ دے بھی دیتے ہیں تو بتائیں کہ کیا چیز بدلے گی؟ کیا وہی پنجاب پولیس ہوگی, وہی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہوں گے, وہی آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج ہوگا, وہی گرفتاریاں ہوں گی؟ ان چیزوں سے آپ کیسے بچیں گے؟ کیا تیاری کر رہے ہیں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں اس بار ایک ایک چیز کی تیاری کر کے آئیں گے؟ بریک سے پہلے میں جاتے ہوئے آپ کو کہہ رہا تھا سوشل فنومینا کی, اس پہ بھی بات کر لیں. بینگ سوشل سائنٹسٹ چھوٹا موٹا جو ہے یا بینگ پالیسی اسٹوڈنٹ, جو میں دیکھ رہا ہوں, جو میں نے آپ کو کہا کہ 10 اپریل کو ایک فنومینا ایمرج ہوا. اس فنومینا میں لوگ ایک کال پہ باہر نکلے اور وہ بائی اینڈ لارج تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے, وہ عوام تھی پاکستان کی. میں گیا ادھر سب اسلام آباد میں دیکھا, وہ پبلک نکل آئی. وہ فنومینا گرو ہوتا رہا کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب معاون خصوصی تھا تو مجھے ڈفرینٹ اسائنمنٹس تھی, تو میں علاقوں میں جاتا تھا, لوگوں سے ملتا جلتا رہا, تو میں فنومینا دیکھتا رہتا تھا جو آپ کا سوشل فنومیناز ہیں ان کو میں ریڈ بھی کرتا رہتا تھا. اس کی کلائمیکس ہوگی 25 مئی کو. 25 مئی کو جو کلائمیکس ہوئی ہے وہ بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو ہے حکومت نے ثوابی انٹرچینج پہ انہوں نے نا لک میں جا کے یہ ڈال دیا, گلاس کاٹ کے ڈالا تاکہ جب لوگ کراس کریں گے تو ان کے پاؤں کٹ جائیں گے اور وہ ٹائر کٹ جائیں گے, کوئی آگے نہیں آ سکے گا. اور کٹی پہاڑی پہ انہوں نے بہت بڑی ڈپلائمنٹ کی تھی کہ یہ عمران خان آگے نہیں آئے گا. عمران خان آگے آیا, اسٹیٹ کوئرجن کو ریزسٹ کیا, عورتوں کو انہوں نے پیٹا, گھروں میں گئے, اریسٹ کیے, فائرنگ کی, ٹیئر گیسنگ ہوئی ہے, چاہے وہ لاہور ہے, چاہے وہ خیبر پختونخوا تھا, چاہے وہ کراچی تھا. اسلام آباد میں جی سارے کہتے ہیں جی اسلام آباد ممی ڈیڈی ہے. میں اسلام آباد میں تھا اس دن جی, دوپہر 3:30 بجے نے ٹیئر گیسنگ شروع کی جی. G6 F6 F7 G7 F8 G8. یہ وہ لوگ ہیں جو افلوئنٹ کلاس ہے, ان کی عورتیں, ان کے بچے, ان کی خواتین, ان کے نوجوان یہاں پہ تھے 3:30 سے لے کے صبح 7:30 بجے تک. یہ لوگ ایک بندہ پیچھے نہیں ہٹا, انہوں نے آ کے بختر بند اٹیک کیا ان کے اوپر, جتنا ظلم کر سکتے تھے. لیکن ایک چیز تھی, ریزالو جی. یہ جو سسٹم ہے نا, جو سوشل فنومینا میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ریزسٹنس کا سوشل فنومینا ہے. پاکستان دنیا کا 5ویں بڑی آبادی ہے. یہ جو فرسودہ اسکرپٹ ہے نا ہمارا ریاست چلانے کا, جو چھاپا ہے ہمارے پاس 75 سالہ, یہ ابھی چلنے والا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. یہ یہاں پہ آ کے کلیپس کر گیا. 6 دن ہیں, 6 مہینے ہیں, 6 ہفتے ہیں, مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. لیکن ایک بہت ڈینجرس فنومینا ہے. اگر کہیں پہ کوئی ریڈ کر رہا ہے نا جی, یہ فنومینا وہ ہے جب ریزسٹنس آ گئی, اور بالخصوص میں جو اس وقت حکومتی جماعت ہے, جو اس پورا PDM ہے, مجھے بہت خوف ہے. یہ عمران خان کے کہنے پہ نہیں ہوگا. جو ایگزامپل سری لنکا میں لوگوں نے پولیٹیشنز کے ساتھ کی ہے وہ یہاں پہ بھی ہوگا. یہ ریزسٹنس کس کے خلاف ہے؟ یہ اسٹیٹ کے خلاف ہے. بیکاز دے فیل کہ آپ ایک مائنورٹی گورنمنٹ کو اٹھا کے, کیا ہوتی ہے اسٹیٹ, کیا ہوتی ہے؟ تمام پلرز ہیں. اٹ آل پلرز آف اسٹیٹ. یہ سب پلرز کے خلاف. یس, اٹس اے یونانیمس ریزسٹنس موومنٹ اگینسٹ اسٹیٹ. آپ ایک کوورسو میئرز کے ساتھ امپورٹڈ حکومت کو غلط فیصلے کر کے, آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم یہ تو بغاوت نہیں ہو گئی پھر کیا جی؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب پلرز کے خلاف ہے. نہیں بغاوت نہیں ہوتی جی, یہ ریاست خود عوام خود فیصلہ کرتی ہے. یہ 5ویں بڑی عوام ہے دنیا کی. 222 million will decide their fate. سر مجھے یہ بتائیں, ابھی آپ نے جو کہا کہ اتنا ظلم انہوں نے کیا, بدترین کریک ڈاؤن کیا, اب خان صاحب جب دوبارہ ڈیٹ دیں گے, لوگ نکلیں گے, تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ چیز نہیں ہوگی؟ ہاں, خان صاحب نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے. سپریم کورٹ سے کس قسم کے ریلیف کی آپ توقع کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, سپریم کورٹ کا کام تھا, پہلی بات ہے جو انہوں نے کیس نپٹایا بصد احترام, اگلے دن وہ کیس دوبارہ ہیئرنگ تھی. رانا ثناء اللہ نے
نہیں ہم سے اس سے کیا امید کر سکتے؟ رانا ثناء وہ انسان تھے جنہوں نے ماڈل ٹاؤن بندے مارے تھے. یہ وزیر اعلیٰ صاحب جو یہ وزیر اعظم صاحب ہیں سپریم کورٹ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہاں جانا ہے؟ سنیں نا جی, مجھے بتائیں کہ آپ جب عدالت اس میں درخواست دے رہے ہیں ڈپٹی کمشنر کو تو آپ کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہاں جانا ہے؟ سپریم کورٹ اگر 12 بجے بتائے گی ہمیں. سپریم کورٹ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ ہمیں نہیں بتایا جی, انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہمیں نہیں, ہمیں کوئی کمیونیکیٹ نہیں ہوا. آرڈر میں کیوں گیا؟ آرڈر تو اگلے دن آیا ہمارے پاس آیا جب انہوں نے کیس ڈسمس کیا ہے کہ جی ختم ہو گیا ہے. اس میں سپریم کورٹ کو بتانا چاہیے تھا جو ریاستی دہشت گردی ہوئی ہمارے خلاف, انہوں نے بیچ میں پارٹی نہیں بنے گی, انہوں نے کہا پارٹی نہیں بننا چاہتے. سر اب سپریم کورٹ سے کس ریلیف کی توقع کر رہے ہیں؟ خان صاحب نے کہا پٹیشن لے کے جاؤں گا. دیکھیں پیسفل پروٹیسٹ جو ہے, پیسفل پروٹیسٹ جو ہے وہ ہمارا حق ہے جی, ٹھیک ہے جی. پیسفل پروٹیسٹ افتخار درانی کا اور پارس جہاں کا حق ہے. ڈی چوک میں جانا چاہتے ہیں, ڈی چوک پہ جا کے آپ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو پھر آپ فیصلہ کریں گے, آپ بتائیں گے کہ جی فلاں جگہ چلیں. وہاں پہ حساس عمارتیں ہیں, پارلیمنٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, مجھے بتائیں اس کے علاوہ اس جگہ کی اور کیا اہمیت ہے؟ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ہم دیکھیں ایک سمبولک ویلیو ہوتی ہے ایک جگہ کی. عمران خان نے 26 تاریخ کو آ کے ایک چیز پروف کی کہ وہ اپنی ذات سے آگے اس قوم کا سوچ رہا تھا. ٹھیک ہے جی. ان لوگوں کی طرح نہیں تھا کہ ایک کا بچہ جا کے وزیر خارجہ بن گیا, ایک کا وزیر مواصلات بن گیا, ایک کا بچہ جو ہے جو وزیر اعلیٰ بن گیا ہے, ایک خود وزیر اعظم بن گیا ہے. انہوں نے اپنے بچوں کا مستقبل سوچا, اس نے عوام کا مستقبل خان صاحب نے کہا لیکن تیاری نہیں کی. عوام کے مستقبل کا سوچ کے آئے لیکن انہوں نے کہا تیاری نہیں کی. لیکن آپ ایک ایک چیز کی تیاری کے ساتھ عوام کھڑی رہی ہے. دیکھیں عوام ہی تو نہیں نکلی آپ کے ساتھ. عوام اس رات کو آزاد جتنا آپ نے ظلم کیا اس کے بعد جو عوام کھڑی ہے ان کو سلام ہے میرا. اس اسلام آباد کی عوام کو میرا سلام ہے. جتنا ظلم زیادہ ٹی وی نے تو ریاستی دہشت گردی دکھائی نہیں ہے, جو آپ نے ظلم کیا اس کے باوجود بندے کھڑے. میں آپ سے ذرا اس پہ بات کرتی ہوں, باقی گیسٹ کو بھی شامل کر لوں. افطان یہ بتائیے گا اب یہ دوبارہ آئیں گے تو کیا ہمیں وہی مناظر سارے دیکھنے کو ملیں گے جو ابھی انہوں نے بتایا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ انفارچونیٹ ہے کہ پی ٹی آئی جب حکومت میں تھی تو یہ لوگ کہتے تھے کہ جی ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس طرح جو ہے وہ جلسے کرنا, دھرنے کرنا. اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ لوگ گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا کہ آپ ڈی چوک نہیں آ سکتے. نہ مولانا ڈی چوک آئے, نہ پیپل پارٹی ڈی چوک آئی, نہ مسلم لیگ نون ڈی چوک آئی. مگر یہ انوکھے لاڈلے ہیں کہ حکومت سے نکلے ہیں اور اگلے دن کہتے ہیں ہم ڈی چوک جائیں گے. اور پھر جو انہوں نے ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں, ہر چیز جس کو آپ نے فیوچر پریڈکٹ کرنا ہو آپ نے ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھنا ہوتا ہے. بڑا سمپل, ایک ساری دنیا میں یہ فارمولہ یوز ہوتا ہے. انہوں نے 2014 میں ادھر پی ٹی وی پہ حملہ کیا, انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر اپنے گندے کپڑے جو ہے وہ ٹانگے, انہوں نے ڈی چوک کے باہر اس دفعہ آگ لگائی, پورے پاکستان نے دیکھی. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. کہہ رہے ہم نے نہیں لگائی, وہ کہہ رہے نون لیگ کے لوگوں نے لگائی, پولیس نے لگائی. ان کے ویڈیوز ہیں, میں آپ کو دکھا دوں گا. اس کی ان کے لوگوں کی ویڈیوز, ان کے کچھ اچھے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو روکنے کی بھی کوشش کی, وہ نہیں رکے. آپ مجھے بتائیں اس کی کیا جواب ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر آگ لگا دیں گے اگر آپ کی بات نہیں مانی جائے گی؟ اور آپ اوپنلی اسٹیٹ کے اگینسٹ میوٹنی نہیں کر سکتے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں لوگ نکلے تھے, جوڈیشری موومنٹ ہوئی تھی, وہ لوگ نکلے تھے. نکلنے ہی نہیں دیے آپ نے, تو پورا پنجاب اسلام آباد جیل کر دیا, پورا ملک آپ نے بند کر دیا. جب لوگ نکلتے ہیں نا, میاں محمد نواز شریف صاحب گجرانوالہ پہنچے تھے اور ساری اٹھا کے ہم نے بیچ میں سے راستے نکال دیے تھے, تو جو ہے وہ جوڈیشری جو ہے وہ ریسٹور ہوئی. مجھے بتائیں ایک رات پہلے آپ نے چھاپے نہیں مارے ان کے رہنماؤں کے گھروں پہ, آپ نے دیواریں نہیں پھیلانی گئی, مجھے بتائیں چادر اور چار دیواری کو پامال نہیں کیا گیا. ویڈیوز موجود ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک تھا. خواجہ آصف نے معافی مانگی ہے. میری گزارش ہے, میں آپ کو ایک بات بتا دوں. اگر کوئی یہ کہے گا نا کہ ہم خون ریزی کرائیں گے, اگر کوئی یہ کہے گا کہ تیل چھڑک کے آگ لگا لیں گے, اگر کوئی یہ انسٹیگیٹ کرے گا اسٹیٹ کے خلاف اور اوپنلی انسٹیگیٹ کرے گا, ہم اس کو روکیں گے. شروع میں ہی روک دیں گے. آپ انہیں آنے تو دیں. نہیں, آپ پہلے سے ہی پریمپٹ کر لیتے ہیں. اگر کوئی وہ فساد کرتے ہیں پھر کریک ڈاؤن کریں. آپ بول رہے ہیں, دیکھیں شیخ رشید نے بولا ہے, وہ تو نظر ہی نہیں آئے اس دن. وہ اس دن نہیں نظر آئے نا, ان سب کا یہی حال ہے. وہ کچھ لوگ ہیں جو خان صاحب کو ایجوکیشن کی طرف اکساتے ہیں, اس کے بعد پیچھے بھاگ جاتے ہیں. اس کے بعد بات یہ نہیں, خان صاحب کو اپنا بھی دماغ استعمال کر لینا چاہیے نا کبھی. مطلب یہ تو نہیں کہ بالکل جو اتنے بچے ہیں وہ جو آ کے ان کے کان میں بولتا ہے وہ شروع کر دیتے کرنا. بات یہ ہے کہ خون ریزی کے اوپر بار بار انہوں نے بولا, ایک دفعہ نہیں بولا, عثمان ڈار نے بولا, فواد چودھری نے بولا, شیخ رشید نے بولا, یہ سب بار بار یہ عوام کو انسٹیگیٹ کرتے رہے. ٹھیک, یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ کی حکومت تو ٹھیک ہے, آپ حکومت سے باہر ہوں, آپ کہیں آپ ہم مانتے نہیں کسی چیز کو. پھر مجھے بتائیں, یہ بچوں کی بات کر رہے ہیں, یہ دوسروں کے بچوں کو مروا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں, اپنے بچے آپ کے کدھر ہیں؟ یہ کوئی بات ہے؟ یا کہتے ہیں آپ دوسروں کے بچوں کو مروانے کے لیے تو آپ ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں؟ نواز شریف بھی یہاں پہ نہیں ہے, جدوجہد تو آپ بھی کر رہے ہیں نا اس وقت.
میاں نواز شریف کے بچے تو ادھر ہیں نا, وہ تو نہیں ہے نا, نہیں میاں صاحب کے نواز شریف کے بچے تو ہیں نا, میاں صاحب تو نہیں ہے نا, نہیں پورا میاں صاحب کے ہیں, حسن حسین بھی نہیں ہے, صرف مریم نواز ہیں یہاں پہ. حسن حسین کے بچے بھی ادھر آتے ہیں, مریم نواز کے بچے, لیکن حسن حسین نہیں آ رہے. نہیں وہ آ جائیں گے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں شہباز شریف ادھر ہے کہ نہیں ہے, حمزہ بھی ادھر ہی ہے. بات یہ ہے کہ ان کا بھی ایک بیٹا نہیں ہے, بات یہ ان کی جو ٹوٹل کل کائنات 2 بچے یا جتنے بھی بچے ہیں سارے ایک جیسے, چھوڑیں آگے, نہیں سارے ایک جیسے نہیں ہیں. بات یہ ہے, نہیں انہوں نے بات کی ہے, بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بلا کے جہاد کرائیں, پہلے گھر سے جہاد شروع کریں. آپ دوسروں کے بچوں کو مروا رہے ہیں, میرے بچے کر رہے ہیں جی جہاد میں, یہ آپ اپنے بچوں کو نہ رہنے دیں, عمران خان کے بچوں کو بلائیں. اس کی بات یہ مسئلہ کس طرح سے حل ہوگا. آپ دیکھیں خان صاحب بھی کہتے ہیں مذاکرات کے لیے وہ بھی تیار ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہا کمیٹی بنانے کو تیار ہے. کب بنائیں گے, جب لانگ مارچ کی ڈیٹ دے دیں گے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اوریجنلی ہمارا ڈیسیجن یہ تھا کہ ہم ارلی الیکشن میں جائیں گے, ہمارا اوریجنل ڈیسیجن تھا. سی ای سی کی میٹنگ کے اندر میاں محمد نواز شریف صاحب نے یا کہتے ہیں کہا تھا کہ ہم 3 سے 4 مہینے, اس کے بعد انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کراؤ, ہم کراؤ. یہ کوئی طریقہ ہے یار, آپ جس دن وزیر اعظم ختم ہوئے آپ اسمبلی چھوڑ کے چلے گئے, آپ نے کوئی بات کرنی ہے آپ اسمبلی میں آگے بیٹھے. آصف اور مریم نواز نے یہ کہا کہ ہم اسمبلی ڈیزالو کرنے والے تھے, لیکن جب عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو پھر ہم نے کہا کہ اب اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی, اگر اب ہم نے اسمبلی کو ڈیزالو کیا تو یہ عمران خان کی فتح ہوگی. یعنی کہ عمران خان کی فتح سے, ان کی جیت سے ڈر کے آپ لوگوں نے یہ کہا کہ اب ہم اپنی مدت پوری کریں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا. آپ دیکھیں بات چیت اس طرح ہوتی ہے کہ ہم بیٹھیں اکراس دا ٹیبل, ہم کچھ دو کو طریقے سے سویلائز طریقے سے. ایک بندہ کہے کہ میں نے ڈنڈا پکڑ لیا, میری بات مانو, نہیں مانو گے تو سپریم کورٹ بھی بری, فوج بھی بری, میں آگ لگا دوں گا, خون ریزی ہوگی. کوئی طریقہ ہے یار, کہتے ہیں آپ کی بات, آپ وزیر اعظم بن جائیں تو ٹھیک ہے, جس طرح آپ وزیر اعظم بنے سارے پاکستان کو پتہ ہے. پیچھے تو سبھی گھوم رہے ہیں, ٹھیک نہیں, لیکن آگ لگانے والا کوئی بات ہے. ٹھیک بیگ صاحب, میں باقی ایشوز پہ بھی بات کروں گی, لیکن ایک چیز کو اور ذرا شامل کر لیتے ہیں. میں چاہ رہی ہوں ذرا آپ سے میں بات سٹارٹ کروں, وہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے نا, وہ والا جو ایشو ہے, کیا رائے ہے اس پہ آپ کی, اور کیا خبر ہے یہ آڈیو جو لیک ہوئی ہے, یہ درست ہے, ٹھیک ہے, اور یہ تحریک عدم اعتماد کے وقت کی, اور کیا واقعی عمران خان جو ہیں وہ پیشکش کر رہے تھے کہ پیچ اپ کرا دیا جائے؟ میں نے تو جب کی یہ آڈیو ہے, میں نے اسی وقت ٹویٹس کیا, اور بالکل یہ ایسی ہے جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور ابھی پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ڈینائی کر رہے ہیں اس کو, شاہ محمود وہ کہہ رہے ہیں فیک ہے, نہیں فیک تو نہیں ہے, اور نہ ہی یہ غلط ہے. اس میں عمران خان کی آواز ہے نہیں, تو ایک میسج کنوے کر رہے ہیں. نہیں تو وہ خان تو بہت سارے ہو سکتے ہیں, ملک قاسم میں یہ تو نہیں کہا کہ عمران خان, وہ اس کو آپ کسی سائڈ پہ بھی لے جائیں, جس حوالے سے یہ ویڈیو آئی ہے وہ بالکل درست ہے. وہ خان صاحب ڈینائی کرنا چاہیں تو کر دیں. اس وقت میں یہ ویڈیو کیوں ریلیز کی گئی ہے, کیا عمران خان کی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کرنا مقصد ہے؟ مجھے نہیں پتا کس نے ریلیز کی ہے, مجھے یہ پتا تھا یہ کالز ہو رہی تھیں, کچھ لوگ اور بھی تھے جن کو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ پیچ اپ کروا دیا جائے, اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کچھ لوگوں کو باہر نکالا جائے, جیسے پیپلز پارٹی تھی یا ایم کیو ایم تھی. لیکن وہ لوگ بات نہیں مانے خان صاحب کی. اب یہ آپ ہمیں بڑی خبریں دے کے جاتے ہیں, میں پوچھی ہوں کہ اس وقت میں یہ جو آڈیو ہے یہ ریلیز کیوں کی گئی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں مقصد تو نیچرلی اس خان صاحب بھی ڈیمیج ہوتے ہیں, کیونکہ اس کا مقصد یہی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں, کہ ان کی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کرنا. جو کریڈیبلٹی تو ان کی روز ڈیمیج ہو رہی ہے, کیونکہ وہ اپنے قول و فعل میں تضاد تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے, وہ تو مان نہیں رہے اس بات کو. ان کو منوانا ضروری نہیں ہے, اور کسی کو بھی ایگری کروانا ضروری نہیں ہوتا. ٹائم ٹو ٹائم خان صاحب کا جیسے سٹانس بدلتا رہا, وہ خود جو ہے وہ اپنی دام میں پھنستے رہے ہیں. ان کی سارے بیانیے کی انہوں نے خود نفی کی ہے, کسی اور نے نہیں کی. جو بیانیہ تھا, ابھی یہ کہتے ہیں کہ جس دن وہ نکلے لوگ سڑکوں پہ آ گئے, دورانی بھائی نے کہا, کیونکہ وہ جھوٹ کا ایک بیانیہ تھا, وہ جھوٹ پکڑا گیا. اب کدھر گیا وہ؟ میں پہلے آڈیو پہ آپ سے ذرا بات پوری مکمل کرنا چاہ رہی ہوں. سر یہ جو آڈیو کی بات ہم کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کس نے ریلیز کیا, لیکن ہم سب کو یہ پتا ہے کہ ریکارڈنگز جو ہیں وہ خاص لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہیں, اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اس کام میں نون لیگ بڑی معروف ہے, اور آپ کو پتہ ہے یہ لندن سے ہی ریلیز ہوئی ہے نا, اور لندن میں کون ہے؟ نہیں دیکھیں, اس قسم کی جتنی بھی ویڈیوز یا آڈیوز لیک ہوتی ہیں وہ باہر سے اس لیے کروائی جاتی ہیں کہ قانونی کارروائی نہ ہو سکے. یہاں پہ 1-2 ادارے ایسے ہیں جو ریکارڈنگ کے اہل ہیں, وہ ریکارڈنگز کر سکتے ہیں, کسی کی بھی, آپ کی, میری, یا کسی کی بھی.
تو سر لیکن اگر یہ فیک ہو تو اس پہ سزا ہو سکتی ہے. باہر تو اس معاملے میں بڑا سخت قانون ہے. نہیں جی فیک ہو تو میں ہی سزا لے لوں گا, اداروں کو تو چھوڑ دیں. اچھا سر, زرداری صاحب نے اس میں کہا کہ اب ممکن نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر خان صاحب وقت سے پہلے یہ پیشکش کر دیتے تو کیا پھر کچھ بات بن سکتی تھی, اور کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ خان صاحب آج بھی وزیر اعظم ہوتے؟ دیکھیں خان صاحب کی پرسنالٹی کو, کیونکہ میں بھی ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا, نفسیات کا بہت عمل دخل ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سے بڑا کوئی نہیں, میں اوپر سے آیا ہوا ہوں, انسان ہوں, یہ سب کیڑے مکوڑے ہیں, انعام عقل کل. ایسا نہیں ہے. سیاست سے بیٹ کی جا سکتی ہے, سازش سے نہیں. انہوں نے بہت سازشیں کر کے دیکھ لی ہیں, کبھی کامیاب نہیں ہوں گی. جو کامیاب ہونی تھی وہ ہو چکی. پرائم منسٹر بننا تھا, بن گئے. آپ کی میری زندگی میں اطلاع دے دیتا ہوں کہ دوبارہ پولیٹکس اس طریقے سے نہیں کر سکیں گے. ابھی انہوں نے کہا جی ہم پھر آئیں گے. ان سے یہ پوچھ لیں کہ پھر آ کے اسلام آباد میں کیا کرنا. میں یہ پوچھ لیتی ہوں, آپ کے پاس 123 سیٹ ہیں قومی اسمبلی میں, آپ وہاں سے تو بھاگ گئے. ہو سکتا ہے الیکشن دوبارہ آپ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں فرض کر لیتے, پھر اگر آپ کی 123 سیٹیں نہ آئیں جو آج ہیں آپ کے پاس, پھر کیا کرو گے؟ پھر سڑکوں پہ ہو گئے. لیکن یہ بات کیا آپ کو ڈائجسٹ ہو رہی ہے؟ نہیں سن لیں, اگر آپ جیت گئے تو پھر انہی غداروں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جن کو آپ چور ڈاکو کہہ رہے ہیں. وہ تو پروونشل اسمبلیز میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور سینٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مخالفت ان کے ساتھ صرف کی جا رہی ہے قومی اسمبلی. یہ صرف جو خان صاحب ڈر کے PK میں بیٹھا ہوا ہے, اپنا گھر چھوڑ گیا ہے, جو یہ اس کو خطرہ ہے, میں بتا رہا ہوں جیل جانے کا. جیل انہوں نے جانا ہے, وہ لکھ لیں آج کل پرسوں جیل جانا پڑے گا. اس سے ان کا چھٹکارا نہیں ہونا, کیونکہ جو کرائم کیے ہیں, جو لوگوں کے ساتھ کرائم کیے ہیں, جھوٹے کیسز بنائے, میرے پہ 6 کیسز بنا دیے. آپ کو اس کا بھی غصہ ہے نا؟ بالکل غصہ ہے. آپ میرے پہ نجائز کریں, میرے بچے پہ ڈال دیں, میں آپ کو چھوڑوں گا؟ ٹھیک, میرا وس چلے گا, میں ہر طریقے پی ٹی آئی کہتی ہے عمران خان نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا, IMF کی سخت شرائط کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا. کیا یہ بات ہزم ہو رہی ہے کہ عمران خان نون لیگ سے آصف علی زرداری سے کہیں گے کہ CNN کے انٹرویو میں کیوں بھاگ گئے؟ کہتے نا کہ میں امریکہ کو چیلنج کرتا ہوں, میں اس کو ایبسلیوٹ. CNN کے انٹرویو میں تو جواب نہیں دے سکا میرا بھائی. انہوں نے کہا ڈونلڈ لو کو ہٹائیں. کن کو ہٹائیں؟ ڈونلڈ لو کو. وہ ڈونلڈ لو کو میٹر کرتا, انہوں نے ویسے بھی اس کو ہٹا دیا اس پوسٹ سے. مقصد یہ نہیں ہے. آپ بیانیہ وہ دیں جو سچ پر مبنی ہو. اتنی تواتر سے جھوٹ بولتے ہیں بھائی صاحب, اور پھر خود بھی اس جھوٹ کو یقین میں بدل لیتے ہیں اپنی ذات پر. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے کہ اس وقت بھی خان صاحب کی کہیں کوئی بات چیت چل رہی ہے, یا اب بھی وقت گزر چکا ہے ویسے ہی بالکل جب جو اس پیشکش کے وقت گزر چکا ہے؟ دیکھیں یہ سمجھتے ہیں کہ میری دھونس دھاندلی اور یہ جو بڑکے لگاتے ہیں نا, یہ وقت گزر گیا. یہ اس طریقے سے سیاست نہیں کر سکیں گے. یہ ڈیموکریٹک سیاست کرنا چاہتے ہیں نا, یہی چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی جتھا لے کے آئیں گے. ابھی انہوں نے بھی کہا عوام تو فیصلہ ووٹ میں کرتی ہے بھائی, ادھر آ کے جلاؤ گراؤ تھوڑی کرتی. اس طرح آپ گورنمنٹ گنا کے اپنی بنا لیں گے. اوکے ٹھیک, آپ نے ووٹ کے ذریعے آنا ہے. ان کی حکومت یا کسی ادارے کے ساتھ کوئی بات چیت, کوئی ڈیل چل رہی ہے؟ خان صاحب منع کر چکے ہیں, کیا کوئی چل رہی ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے. بیک ڈونر جس دن یہ آ رہے تھے صبح 4 بجے, انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ پوسٹ پہ جو شخص ہیں ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی کہ ہمیں ڈیٹ لے دیں, اور ڈیٹ لے کے ہم واپس جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں تو ڈیٹ نہیں دے سکتا, ڈیٹ تو سرکار دے گی. آئے ڈیٹ لینے تھے اور خود ڈیٹ دے کے واپس چلے گئے. بھی ادھر ہی رہو نا یار. واپس نہیں گئے. انہوں نے کہا میں نے دھرنا کال آف کیا تھا کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ انتشار ہو جائے گا. آپ فوٹیج دیکھ لیں, جو کیمرے سے ہمارے پاس سافٹ ویئر ہے, ہم بندے گنتے ہیں. آپ کیمرہ لگا دیں, وہ آپ کو بندے کاؤنٹ کر کے دیتا ہے. 7,500 بندہ تھا, اس کے سامنے انہوں نے بیٹھنا تھا. کہہ رہے تھے 25 لاکھ 30 لاکھ. دیکھیں گراؤنڈ ریالٹی کو ماننا چاہیے. خان صاحب کہتے ہیں نمبر بلاک کر دیے ہیں. ہاں جی, وہ کہتے ہیں میں نے نمبرز بلاک کر دیے ہیں. کیا اطلاعات ہیں, نمبر بلاک ہیں یا کھلے ہوئے ہیں؟ ابھی ہی ان کا نمبر لوگوں نے بلاک کر دیا, انہوں نے نہیں کیا. اچھا, کوئی مذاکرات کی کوئی تیسری قوت کی طرف سے کوشش ہو سکتی ہے کہ معاملات کچھ بہتر ہو جائے؟ دونوں پارٹیز اس بات پہ نہیں ہیں. دیکھیں پارس, یہ چیزیں خان صاحب کو سمجھنی چاہیے. پالیٹکس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے. یہاں پہ بڑے بڑے لیڈر, بے نظیر صاحبہ, نواز شریف, 18 سیٹوں میں انہوں نے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی ہے. ٹھیک سر, آج آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے, ٹف ٹائم دے ان کو 11 پارٹیوں کو, آپ ان کو چڑھ دوڑے ان کے اوپر. آپ کے پاس 123 سیٹیں بڑی سیٹیں. سر آپ دیکھیں نا انہوں نے کیا کیا کہ اپنی مرضی کے حکومت فیصلے کر رہی ہے, انہوں نے اپنی مرضی کا اپوزیشن لیڈر لگا دیا. یہی بات ہم اس وقت سے کہہ رہے تھے جب ان کی حکومت گئی تھی کہ پھر اب آپ اس پہ ڈرنا دیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ چلے گئے سڑکوں پہ, آپ کا خیال ہے آپ انقلاب لیں گے؟
انقلاب ایسا شخص لاتا ہے جو ہیلی کاپٹر سے آج بھی اپنی فیملی کو کے پی کے ہیلی کاپٹر سے کے پی کے میں پہنچایا. آؤ نا یار, جیل سے ڈرتے ہو اور بھاگے ہو. درانی صاحب 2-3 چیزیں ہیں. پہلے آپ یہ میں چاہوں گی ذرا وہ کال والا جو معاملہ تھا جو لیک ہوئی اسی کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں. خان صاحب نے یہ پیچ اپ کے معاملے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ آپ نے بھی سنی ہوگی نا وہ کال جو لیک ہوئی ہے. جی میں نے سنی ہے, لیکن یہ تو جو 2 فریق ہیں ان سے پوچھنا چاہیے, ہمارے بارے میں تو نہ اس میں کوئی بات ہے. لیکن اس میں ریکویسٹ تو خان صاحب کی طرف سے کی گئی نا, جو ملک ریاض بتا رہے ہیں آصف علی زرداری کو. میرا نہیں خیال اس سے اور دونی کہہ رہی ہے این آر او مانگ رہے تھے خان صاحب پورے اپنے دور حکومت میں, ہمیں کہتے رہے این آر او اور آخر میں پتہ چلا وہ خود این آر او مانگ رہے تھے. دیکھیں نون لیگ کا سارا بیانیہ جھوٹ پہ ہے. ٹھیک ہے جی, میں تو بڑا حیران ہوں کہ میڈیا اتنا زیادہ ٹائم دیتا ہے ان کو ابھی ان کی, اور بلکہ مطلب اس فزیکل کنٹرول میں مریم نواز کی پوری حکومت. صاحب کوئی رابطہ نہیں کیا ان کی آج آڈیو لیک ہوئی ہے مریم نواز کی, جس پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں میڈیا مینیج کرتی ہوں. شوقین ہے نا ابھی وہ نہیں, شی از اے کنوکٹڈ لیڈی, اور وہ ان کو سزا یافتہ خاتون ہے, بیل پہ باہر ہے. نہیں اپیل کیا مطلب ہے, وہ سسپینڈ نہیں ہوئی ان کی پنشمنٹ. شی از اے کنوکٹڈ لیڈی, ان کو سزا ہوئی ہے ادھر اس کورٹ سے, احتساب کورٹ سے. ٹھیک ہے جی, ادھر سے انہیں سزا ہوئی ہے. آپ ان کو ٹی وی پہ ایسے دکھا رہے ہیں کہ بہت بڑے ہیرو ہیں. اچھا, ان کو سب پاکستان کی دنیا کی چیزیں پتہ ہیں, دنیا کی سیاست ہر جگہ پوچھ لیں. ایک چیز ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ فلیٹ کے پیسے کہاں سے آئے. اچھا جی, عمران خان نے این آر او مانگ لیا. عمران خان کیوں مانگے گا ان سے این آر او؟ وائی وڈ ہی آسک؟ وہ کہہ رہے ہیں نا, یہ آڈیو کال پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیشکش کر رہے تھے کہ پیچ اپ کرا دو. یہ بڑی آپ نا, یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا ڈسکشن لیول اوپر لے کے جانا چاہیے. اب میں ایک بندہ جو لیڈر ہے اس ملک کا, آپ یہ ڈسکشن لیول جو ہے نا اس کو اوپر لے جائیں اور ہمیں سچ بتا دیں کہ کیا ہوا تھا. خان صاحب نے رابطہ کیا تھا نہیں کیا تھا, وہ چاہتے تھے کہ پیچ اپ ہو یا نہ ہو. تحریک انصاف وہ پارٹی ہے دنیا میں جس نے 2 پارٹی سسٹم جو ہے ایولیوشنری توڑا ہوا ہے. سوشل چینج موومنٹ دنیا میں ڈاکٹر پیبلوس کا پی ایچ ڈی ہے. پوچھئے گا اس سے, وہ ملنے عمران خان اس لیے آئے عمران خان سے کہ میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے سوشل چینج موومنٹ کو ٹرانسلیٹ کیا پاور میں. وہ انٹرویو کرنے اس لیے آیا تھا, اس شخص کو دیکھنا چاہ رہا تھا. وہ یہاں پہ پہنچ گیا ہے ایٹ دی پیک آف دس ٹائم. آپ کا خیال ہے کہ وہ یہ لیگیسی چھوڑ کے جائے گا کہ میں پاور میں نہیں آیا, میں ان سے این آر او مانگوں گا؟ وہ تو یہ لیگیسی چھوڑ کے جائے گا, یار میں رجسٹ کرتا رہا. مجھے آج خان صاحب کی ایک بات اچھی لگی, انہوں نے یہ کہا کہ جو پچھلا لانگ مارچ ہے نا اس کی غلطیوں سے ہم نے سبق سیکھا ہے. ذرا یہ بتائیں کہ لانگ مارچ کی کس غلطی سے یا کیا غلطیاں ہوئی جن سے آپ نے سبق سیکھا ہے اور اب کس تیاری کے ساتھ آپ؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہماری پبلک, بیگ صاحب نے کہا کہ جی 7,500 لوگ تھے. اگر وہاں پہ 70 لوگ بھی کھڑے ہوتے نا جی تو ان کو سلوٹ کرنا چاہیے تھا. 20 گھنٹے کی شیلنگ کے بعد نا عمران خان کامیاب گیا یہاں سے. عمران خان یہاں سے سپر کامیاب گیا ہے. وہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ اس صبح 22 گھنٹے بعد اس کو 7,500 لوگ بھی کھڑے تھے. سر مجھے صرف یہ بتا دیں کہ پنجاب کی قیادت آپ کی کدھر تھی سوائے یاسمین راشد اور حماد اظہر کے؟ پنجاب کی قیادت کوئی نظر آیا؟ وہ تو کے پی کی قیادت اپنے ساتھ لوگوں کو لے آئی, ورنہ آپ لوگ تو فارغ ہو گئے تھے پنجاب سے. کوئی فارغ نہیں ہوا تھا, ہر ایک بندہ اپنی جگہ پہ متحرک تھا. شاہ محمود قریشی صاحب کو ملتان سے لوگوں کو لے کے آنا چاہیے تھا, وہ پشاور میں خان صاحب کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ آپ کے اسد عمر ایم این اے اسلام آباد کے, انہیں یہاں سے لوگوں کو لیڈ کرنا چاہیے تھا سر. وہ وہاں پہ پشاور میں خان صاحب کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ آپ کے پنڈی اور اسلام آباد سے صرف علی نواز اوان اور صداقت علی عباسی, یہ 2 لوگ تھے لیڈرز جو آپ کے نظر آئے, اور تو کوئی بھی نہیں تھا یہاں پہ. سب اپنی لوگوں نے خود نکلنا تھا, لیڈرز ہی موجود نہیں تھے, نہ اپنے کوئی ضلعوں میں علاقوں میں کہیں بھی نہیں تھے سر. فرشتوں نے لانا تھا عوام کو. دیکھیں ان کے پاس 100 بھی نہیں لا سکے, وہ تو کون نکلا بتائیں پنجاب سے؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ وہ کامن, دیکھیں نا کسی بھی کامن بندے کو پوچھیں کہ یار پوری پنجاب پولیس لگی ہوئی ہے, ایک بندے کو روکا جا رہا ہے, کبھی زندگی میں جائیں کہ اس پہ نا موٹر وے پہ کٹی پہاڑی چلی جائیں. یہ اسٹریٹجک جو ہے لوکیشن ہے جہاں سے کوئی فوج نہیں گزر سکتی ہے. وہاں سے تحریک انصاف کا چیئرمین نکل کے آ گیا ہے تو کوئی بندہ تو اس کے ساتھ ہوگا نا جی, پیدل چل کے ویسے آ گیا. ان کو دیکھیں پوری ریاست کی مشینری لگنے کے بعد ایسے ہی ہوتا ہے, انقلاب ایسے ہی آتے ہیں, لوگ نکلتے ہیں. انقلاب آ گیا, لوگ ہی نہیں نکلے. میں آپ کو بتا رہی ہوں انقلاب اسی طریقے سے آ گیا نا جی, انقلاب آ گیا. لوگوں کے آ گیا نہیں, لوگ ساتھ دیکھیں جی, جن لوگوں کو انہوں نے زخمی کیا, ان لوگوں کو مارا, پکڑا, اریسٹ کیا, وہ لوگ بھی تو ہیں نا. تو انقلاب آ گیا تو دوبارہ کیوں آ رہے ہیں, کیوں ڈیٹ دے رہے ہیں پھر لانگ مارچ کی؟ مقصد تو حاصل ہو گیا ہوگا پھر. یہ بڑکپن ہے عمران خان, ٹھیک ہے, یہ بہت بڑکپن ہے کہ جو اس دن انہوں نے کال آف کیا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کو کال آف نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ادھر آنا چاہیے. مایوسی ہوئی ہے آپ کے کارکنوں؟ مایوس نہیں ہے,
دیکھیں لیڈر کو وہ چیزیں پتہ ہے جو شاید ہمارے علم میں نہ ہو. انہوں نے بہتر فیصلہ کیا اور اس دن چلے گئے, اور ہم دوبارہ آئیں گے, جتنی دفعہ کہیں گے ہم تیار ہیں, آئیں گے. اور یہ فیصلہ لکھا ہوا ہے, ہر بندہ تحریک انصاف کا تیار بیٹھا ہوا ہے, وہ 600 دفعہ کال دیں گے, وہ 600 دفعہ. سر یہی وجوہات تھی کہ انتشار کا خوف تھا, یہ وجوہات یہ تھی کہ مطلوبہ تعداد میں لوگ نہیں نکلے, یا پھر کچھ اور وجوہات تھی؟ انتشار کا خوف تھا. دیکھیں رانا ثناء اللہ سے اور شہباز شریف کی حکومت سے ایک دھیلے کی امید نہیں تھی. وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو جگہ مختص ہوگی دھرنے کی وہیں تک آپ کو رہنے دیں گے, آپ بیٹھے رہیں وہاں پہ, آگے نہیں آنے دیں گے. ابھی بھی کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ اور ان کی حکومت یہی بات کر رہی ہے. دیکھیں وہ تو ابھی بھی آپ جگہ پہلے بھی دیتے ہم آ جاتے وہاں پہ, ابھی پہلے جگہ دیتے. ٹھیک, ایک اور بات پوچھ لوں, خان صاحب نے کہہ رہے ہیں نا ہم نے سیکھا ہے, کیا انہوں نے یہ جو لیڈرز موجود نہیں تھے ان کا محاسبہ کیا؟ پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے لیڈر سے ان کو بلا کر پوچھا کہ کیوں نہیں نکلے, کہاں غائب تھے, کیوں خوشی خوشی گرفتاریاں دے دیں جو خبریں آ رہی تھیں, کیوں کچھ چند 100 لوگ بھی لے کے نہیں نکل سکے؟ پوچھا خان صاحب نے ان میں سے کسی سے بھی؟ تحریک انصاف سب سے ڈیموکریٹک پارٹی ہے جس میں عمران خان سے پوچھا جاتا ہے اور عمران خان لوگوں سے پوچھا. خان صاحب نے پھر وہ حافظ آباد میں ایک سال میں 2 بڑے جلسے ان کے ایم این اے نے کرائے, دیکھے کتنے بڑے بڑے جلسے تھے, اور 1/4 لوگ نہیں نکل لے کے آپ کا وہ ایم این اے نہیں نکل سکا. کیا نام ہے ان کا, بھٹی ہیں. کل 3:30 بجے کور کمیٹی شروع ہوئی, آدھے گھنٹے کا میرا خیال ہے وہ پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے, اور وہ 8 بجے ختم ہوئی ہے. تو وہاں پہ یہ گفتگو ہوتی رہی ہے, وہ آپس ہم سے بات کی, ہم نے ان سے بات کی. اس سے ڈیموکریٹک پارٹی ہو نہیں سکتی, اور اس سے ڈیموکریٹک چیئرمین نہیں ہو سکتی. ڈپریس لگ رہے تھے ویسے آپ سارے لوگ بھی اس کے اندر ہی. ہم ڈپریس لگ رہے تھے, ہم آپ کو ڈپریس لگ رہے ہیں؟ ہم تو تیار بیٹھے ہوئے کہ دوبارہ کال کب دیں گے, وی آر آل ریڈی. سر پہلے ذرا ویڈیو پہ اپنی رائے دے دیں, باقی چیزوں پہ پھر دیجیے گا. جو میں نے ویڈیو کی بات کی تھی, آپ کی اس پہ جو آڈیو لیک ہے اس پہ کیا آپ کی رائے ہے؟ کیا واقعی ایسی, کیونکہ خبریں آ رہی تھیں عدم اعتماد کے حوالے سے, اس وقت میں کس طرح کی کوئی کوشش ہو رہی ہے, کیا ہوئی تھی؟ دیکھیں میں یہ اس پرٹیکولر آڈیو کو تو ظاہر ہے جن لوگوں جو اس میں ہیں وہی کنفرم کر سکتے ہیں, لیکن یہ آپ سے کوئی رابطہ ہوا تھا نون؟ ہم سے رابطہ ہوا تھا, میں یہ کہنے لگا ہوں. مسلم لیگ نون سے بھی انہوں نے رابطہ کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نو کانفیڈنس موشن واپس لیں. کس لیول پہ ہوا تھا یہ؟ ہائی لیول پہ, کافی لیڈرشپ لیول پہ. وہ آپ کا ہائی لیول تو میاں نواز شریف ہی ہیں. میاں نواز شریف صاحب سے نیچے جو کیا کہتے ہیں ٹیئر 1 ہے, اس کے اوپر کیا کہتے ہیں جو بتا دیں, لے لیں نام, اور کیا کہا تھا, نام نہ لیں, کیا کہا تھا؟ نہیں بھائی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ واپس لے لیں, اور جو ہے وہ میں جو ہوں وہ اسمبلیاں توڑ دوں گا, اور جو ہے وہ وہی جو 3 آپشنز کی بات ہو رہی تھی. ہاں, اس کو along those lines ہی بات کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہ فیس سیونگ چاہ رہے تھے کہ ان کو مل جائے, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا اس وقت کہ یہ مطلب میرے خلاف مقدمے نہیں بنے, اور جو ہے وہ مجھے اس پہ بھی بات ہوئی تھی کہ میں باہر جا سکتا ہوں کہ نہیں. along these lines انہوں نے بات کی تھی. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ ایک فورنزک کرائیں گے اس آڈیو کا, وہ سوالات اٹھا رہے ہیں, پلانٹڈ ہے, فیک ہے. فورنزک تو چلیں جو ہوگا, لیکن ایک میں بات عمران خان صاحب کی سارے پاکستان کو پتہ ہے جی, اور وہ کوئی شاید ہی ہوگا جس کو اس کا نہیں پتا کہ وہ منافق ہے, اور وہ منافق بھی بہت بڑے ہیں. یعنی کہ وہ دن میں میری گزارش آپ پوری سن لیں, صبح ایک بات کرتے ہیں, شام کو ایگزیکٹلی 180 ڈگری سارے سیاستدان ایسے کرتے ہیں. کون سا ایسا سچائی کی مورتی ہے جو صرف سچ بولتا ہے؟ سب ایسے ہی کرتے ہیں. دیکھیں سچ بولنا اور جھوٹ بولنا ایک اور بات ہوتی ہے, منافقت کرنا ایک اور بات. میں ایک کام غلط کرتا ہوں, صبح بھی کرتا ہوں, دوپہر بھی, اور باہر آگے بھاشن میں اسلام کے دے رہا ہوں, اور معلوم ہے کہ میرے اپنے کرتوت الٹے ہیں. یہ اور جھوٹ بولنا 2 مختلف باتیں, میں یہ کہہ رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ جی نون لیگ کا بیانیہ جھوٹا ہوتا ہے, ہم نے نیوکلیر دھماکے کیے وہ جھوٹ تھے, ہم نے موٹر ویز بنائی وہ جھوٹ تھا, ہم نے ابھی جو مہنگائی کا دھماکہ کیا ہے نا اس سے لوگوں کی چیخیں آسمان تک جا رہی ہیں. میری گزارش سن لینا, ہم نے ڈیم بنایا, نیلم جیلم ڈیم بنایا, گازی بروتا ڈیم بنایا, منگلا کی ایکسٹینشن کری وہ جھوٹ تھا. یہ جو ہدارا موٹر وے بنائی یہ جھوٹ تھا. بھائی آپ ہم سے ڈیولپمنٹ میں ہم مقابلہ کریں, آپ ہم سے یہ ہوائیاں باتیں. عمران خان نے کیا کیا آپ مجھے بتائیں؟ کرنے دیتے پھر مقابلہ کرتے ہیں جو اچھے لگے. 3.5 سال میں وہ کیا مقابلہ کریں گے؟ کام کرنے والے ہوتے نا, تو یہ ان کے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے کرتوتوں سے پتہ چل جاتا ہے. لنگر خانے, بات 20 لنگر خانے, صحت کارڈ, 20 لنگر خانے, 22 کروڑ کامیاب جوان پروگرام, 20 کروڑ لوگوں کے لیے, 22 کروڑ لوگوں کے لیے 20 لنگر خانے, اور عوام کے لیے لنگر خانے, اپنے لیے توشہ خانہ. تو یہ رہنے تھے. پھر مجھے اب یہ بات بتائیں, انہوں نے کہا مریم نواز صاحبہ کے بارے میں, مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو جس جج نے سزا دی اس نے کہا کہ مجھ سے یہ سزا دلوائی گئی تھی, ٹھیک ہے نا, نہیں تو دی گئی نا. آپ لوگوں نے سازش کی تھی. آپ لوگ اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں, بالکل یہ صرف سمجھتے ہیں کہ حکومت میں آنے کا ایک ہی طریقہ وہ سازش کرنے کا ہے. حالانکہ ان کو چاہیے یہ کہ یہ اپنے عوام میں جڑیں مضبوط کریں.
اگر عوام میں جڑیں مضبوط کی ہوتی تو 7,500 جسٹس کے یوں 7,500 دیکھیں میری گزارش یہاں کوئی پیچھے نہیں ہے اپنا. دیکھیں آپ پارس اگر آپ 50 سال پرانی بات نکال کے لے کے کیا بات ہوئی تو 50 سال کے بعد وہ بات کیا مٹی میں مل جاتی ہے؟ نہیں تو پھر اگلے 500 سال کوئی غلط کام کرنا ہے. میموری اتنی شارٹ نہیں ہے, تو سب پتہ ہے. اگلے 500 سال وہی کریں پھر ہم لوگ سارے کرتے نہیں کرنا کہہ رہا ہوں نا کہ غلط ہے نا, کیا کہتے ہیں ون رانگ ڈز ناٹ جسٹیفائی انادر. اور پھر ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کیا, اس کے بعد بات یہ آپ نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ آپ کا چارٹر کہیں اور ہو رہا تھا نا, کہتے ہیں آپ کا چارٹر ادھر ہی ہوتا ہے آپ کا, اب وہاں سے آپ کو نہیں گھاس ڈال رہی تو آپ کا کام ہی نہیں چل رہا. بات یہ ہے کہ پولیس مارے گی, کس طرح چل سکتا ہے کوئی پیچ اپ اس وقت میں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ پولیس مارے گی تو انقلاب کیسے آئے گا؟ یہ ایک بڑا تاریخی جملہ تھا جو ان کے ایک ورکر نے کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہوگا. بات یہ ہے کہ انقلابی لوگ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے نکلتے ہیں. انقلابی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ یہ نہیں کہتے کہ جی ہمیں کوئی مارے نہ, ہم ہیلی کاپٹر میں آ بھی جائیں, ہمارے خلاف کیسز بھی نہ بناؤ, ہمیں NRO بھی دے دو. صحیح ہے نا. یہ جو ماؤ زیدونگ نکلا تھا نا تو وہ کیبج سوپ پیتا تھا, لیکن ریاستی طاقت کا استعمال بھی اچھی بات نہیں ہے ویسے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں خون ریزی کا اگر انہوں نے دوبارہ نام لیا, انہوں نے میوٹنی کا نام لیا, ہم اس سے زیادہ سخت کریں گے. ان کے یہ ملک جو ہے نا یہ بڑی قربانیوں سے ملا ہے. یہ عمران خان نے نہیں بنایا اس ملک کو کہ جو مرضی بولے ہم اس کی بات مانتے رہیں. یہ انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے. اور پھر یہ آخری میں ایک بات کہہ دوں, انہوں نے کہا کہ پورے اسلام آباد کو معلوم تھا کہ H9 اور G9 کے اندر ان کو الاؤ کیا گیا. مطلب جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے. ٹھیک سر, میں بریک کے بعد آپ سے بات کروں گی, لیکن ایک جواب دے دیں خان صاحب, پشاور میں کیوں ہیں وہ, اسلام آباد میں کیوں نہیں آ رہے, اور انہوں نے لانگ مارچ کو بھی وہاں سے لیڈ کیوں کیا تھا؟ یہ بریک کے بعد جواب نہیں, اس کا جواب آپ بریک سے پہلے دیں, بریک کے بعد ان سے بات کریں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم ان کی حکومت پہ بالکل ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. جتنے انہوں نے مقدمات ہماری تمام لیڈرشپ پہ کیے ہوئے ہیں, میں تو حیران ہوں کہ اتنی بے دردی سے, ابھی میں نے ان کو سوشل فنامنا پر ریڈ کر دیا, یہ بار بار اس طرف جانا چاہ رہے ہیں. اور میں اس قوم اور ملک کی عمران خان نے فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کیونکہ ہمیں پتہ تھا ان کے دلوں میں کیا ہے. سر خان صاحب ادھر کیوں ہے, کے پی کے سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ ہیلی کاپٹر نہیں ہو رہا استعمال. تحریک انصاف کوئی سرکاری وسائل کسی لانگ مارچ میں جب CM کے پی کے آئے نا تو پولیس سیکیورٹی ان کے ساتھ تھی, اس وقت بھی رانا ثناء اللہ نے یہی کہا کہ کے پی کے حکومت نے وفاق پہ چڑھائی کر دی ہے. نہیں, وفاق پہ کوئی چڑھائی نہیں کی. رانا ثناء اللہ کی اگر بات مانیں گے تو پھر اللہ میاں ہمارے اس ملک پہ رحم فرما دے. خان صاحب یہاں آ جائیں نا, یہاں کے عوام کو بھی تو ضرورت ہے, پشاور میں بیٹھے رہیں گے جب ضرورت پڑے گی جب آئے گی. ہمارا اپنا فیصلہ ہے, ہمارا اپنا فیصلہ, جب دل کرے گا وہ آ جائیں گے, جب دل کرے گا چلے جائیں گے. ان پہ اعتبار نہیں کرتے ہم. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز کی. اچھا محسن بیگ صاحب, میں اب چاہ رہی ہوں ذرا ہم مہنگائی کے اوپر بات کریں جو اس وقت عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, لیکن ایک کامنٹ اس کے اوپر کر دیں, چونکہ بریک سے پہلے اس پہ بات ہو رہی تھی کہ جو ان کا لاہور لانگ مارچ تھا پنجاب میں, جو ان کے لیڈران ہیں سر, ان کی عدم دلچسپی کی وجہ سے نہیں اس طرح سے جا سکا یا پھر عوام نے اس کو مسترد کر دیا تھا؟ میں پنجاب کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں جو خاص کر پنجاب میں لیڈرشپ تھی, جو مین ان کے لوگ تھے, وہ تو سارے خان صاحب کے ساتھ KPK چلے گئے. وہاں لیڈ کرنا بڑا ضروری ہے عوام کو. جب بھی عوام ہو سکتا ہے ان کے ساتھ نکلتے, لیکن لیڈران نہیں تھے. سب لیڈران اس چکر میں تھے, میں تقریباً سب کو جانتا ہوں. ان میں سے یہ سب میاں مٹھو چوری کھانے والے, یہ ان میں سے ایک بندہ بھی جیل جانے والا نہیں ہے. اس لیے عوام نے جو بھی آپ نے دیکھا وہ بتی چوک میں کچھ لوگ نکلے. باقی پنجاب بہت بڑا ہے, 12-13 کروڑ کی آبادی ہے. وہاں مجھے بتا دیں کوئی سائزیبل جلوس کہاں نکلا ہوگا, کہیں نہیں نکلا. آپ کے خیال میں خان صاحب پھر لانگ مارچ کی ڈیٹ دیں گے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نہیں دیں گے. اگر دے دی تو مطلوبہ تعداد میں لوگ نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے. اور اگر لوگ نکل گئے تو دھرنا دیں گے؟ نیور. اور اگر دھرنا دے دیا تو مطلوبہ نتائج نکل سکیں گے؟ اور اگر کورٹ نے ان کو ایسا کوئی ریلیف دے دیا کہ سڑکیں بھی بند نہیں ہوں گی اور گرفتاریاں بھی نہیں ہوں گی تو پھر بھی نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں میں تو بلیو کرتا ہوں کہ سڑکیں بند نہیں ہونی چاہیے. اگر خان صاحب یا کوئی اور آنا چاہے, وہ ایڈمنسٹریشن جو پہلے طریقہ کار تھا, ایڈمنسٹریشن کو اپلیکیشن دے کے اپنے لیے جگہ مختص کریں. ٹھیک ہے. اور اسٹیٹ کا کام ہے, حکومت کا کام ہے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے, اور جو بھی فیسلٹیز
ایڈمنسٹریشن دے سکتی ہے وہ دینی چاہیے. ٹھیک. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کسی کے لیے. اچھا بیگ صاحب، آج سے کوئی 1.5 ماہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس مہنگائی کو بڑا ڈیفینڈ کر رہی تھی اور ہمیں وجوہات بھی بتایا کرتی تھی، لیکن اب 6 ماہ کے بعد بالکل الٹ گئی ہے صورتحال. جو ڈیفینڈ کر رہے تھے وہ مخالفت کر رہے ہیں، اور جو مخالفت کرتے تھے وہ آج مہنگائی کو اب ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں کیا دونوں ہی مجبور تھے، یا ان میں سے کسی ایک کی نااہلی کی وجہ سے آج عوام کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں یہ کچھ فنامنا ورلڈ وائڈ ہے اور ساری جگہ پہ ہے آفٹر کرونا. لیکن خان صاحب کی گورنمنٹ نے، آپ ہی کا ایک شو ہے جو بار بار لوگ مجھے کلپ بھیجتے ہیں کہ کرونا کے پیچھے چھپیں گے، اس سے پہلے انہوں نے اکانومی تباہ کر دی تھی. کیونکہ اسد عمر صاحب جب یہ لائے وہ بہت سٹار پلیئر تھے اور خاصے سائنسدان بھی ہیں. میں اس وقت میری بات چیت تھی خان صاحب کے ساتھ، میں کہتا تھا کہ آپ اس کو اکانومی پہ مت لگائیں، اور آپ ہی کے شو پہ میں نے کہا تھا کہ اکانومی کا بٹھا دیں گے، اور انہوں نے بٹھا دیا. 2 منی بجٹ دیے، اس کے بعد آپ کی گروتھ ریٹ اور آپ کی اکانومی سنبھلی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں ذمہ دار پچھلی حکومت تھی؟ نہیں، دیکھیں اس وقت انہوں نے مائنس میں جو گروتھ لے کے گئے وہ فنامنا اسد عمر صاحب اور اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب آ گئے، اور پھر کرونا آ گیا. اب یہ جو پرائسز ہائیک ہے یہ کرونا کی وجہ سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں ان کو کوئی بلیم نہیں کر رہا، لیکن اکانومی انہوں نے کرونا سے پہلے تباہ کر دی ہوئی تھی. سر لیکن 2 سال سے تو اچھی گروتھ ریٹ ہے نا. ابھی پی ٹی آئی سے بات کریں وہ کہتے ہیں 6% سے اکانومی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے آگے. تو کیا ہم نے بیڑا غرق کیا؟ جی ڈی پی 5.97 ہی کہہ رہے ہیں نا. میں یہی کہتا ہوں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اتنے فائنانس منسٹر چینج کیے، یہ شوکت ترین صاحب کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. پتہ نہیں تھا کہ ملک کے کیا حالات ہیں؟ اس حکومت کو محنت کر کے نہیں آنا چاہیے تھا، محنت کر کے یا یہ اس ملک کے لیے انہوں نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا؟ یہ اتنے اچھے نہیں. دیکھیں ایک ڈیموکریٹک طریقہ ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس، وہ کر کے یہ حکومت میں آئے ہیں. ان کا پرابلم یہی تھا، 10-11 پارٹیز ہیں، یہ سوچ رہے تھے ان کو جب فائنینشیل حالات ان کو پہلے بھی پتا ہوں گے تو ہوم ورک کرنا چاہیے تھا. یہ اہل ہیں، یہ تجربے کار ہیں. چلے وہ تو کہتے ہیں نہ اہل ہونا تجربے کار تھے. نہیں تو آپ بتائیں نا، آپ کس چیز میں گرمی کھا رہی ہیں یہ بتائیں. گرمی نہیں کھا رہے. گرمی کا مطلب یہ کہ یہاں جس سے سوال کرو، ابھی ان سے سوال کروں گی. خان صاحب نے پہلا خطاب کیا، انہوں نے سارا ملبہ ڈال دیا پچھلی حکومت پہ. یہاں پہ شہباز شریف صاحب نے ابھی کل خطاب کیا، پرسوں جمعے کو انہوں نے سارا ملبہ ڈال دیا عمران خان پہ. میں نے آپ کو کہا کہ شروع میں اگر یہ آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے اسد عمر صاحب اور خان صاحب، کیونکہ اکانومی کے ایکسپرٹ نہیں ہیں، اس میں ان کو بلیم نہیں کرتا. اسد عمر صاحب نے اپنی تجویز دیں، 2 منی بجٹ لائے. پری لوڈ آپ کہتے ہیں، جب آپ کسی بینک پہ یا آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں، اس میں اسد عمر صاحب نے وہیں سے اکانومی کا بیڑا کر کیا. یہ کچھ مسئلہ حل کر سکیں گے عوام کا؟ یہی کریں گے، یہ میں بتا دوں آپ کو. کتنے عرصے میں کر دیں گے؟ دیکھیں آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ کو ابھی بہت سخت فیصلے کرنے. یہ تو گورنمنٹ چھوڑ رہے تھے، یہ کہتے تھے ہم نے پرائسز نہیں بڑھانی، ہم سرکار چھوڑ دیتے ہیں. وہ تو خان صاحب ایسی بڑھ کے ماری ان کو رکنا پڑ گیا. آپ معاملات کو بہتر کر دیں گے، معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں گے، اور کیا اس وقت تک آپ کی حکومت چلے گی؟ کیا خیال ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ ہم بالکل یہ کہتے ہیں، ہم نے پہلے دیکھیں، میں نے پہلے بھی والی بات کی کہ جب 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو روزانہ جو ہے وہ دھماکے ہوتے تھے، کراچی میں لاشیں گرتی تھی، اور 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. ہم نے کہا تھا ہم یہ مسئلے حل کریں گے. ہم نے پہلے 40 دن میں نہیں کیے تھے، صحیح نا، اس میں 2 سے 3 سال لگ گئے تھے. بات یہ کہ ابھی بھی ہم ہی کریں گے ان مسائل کو حل، کیونکہ ہمارے پاس کمپیٹنٹ ٹیم ہے، ہمارے پاس ویژن ہے اور ہمارا ٹریک ریکارڈ. 1.5 سال میں ہو جائے گا؟ ہاں جی 1.5 سال میں ہو جائے گا. 1.5 سال میں. ہاں آپ نے 6 ماہ اور بڑھا دیے. سال اور کیسے؟ خان صاحب کو جلدی ہے، 2.5 سال الیکشن نہیں ہونا. دیکھیں اسمبلیوں کی مدت بڑھ جائے گی یا کیئر ٹیکر کی بڑھ جائے گی؟ نہیں کیئر ٹیکر نہیں آتا. نہیں انشاءاللہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم آپ بھی کہہ رہے ہیں 8 مہینے نہیں، کیئر ٹیکر جب آئے گا جب اپنا الیکشن کا ٹائم ہوگا نا، اس سے پہلے. اور وہ ٹائم کب ہوگا؟ تو 2023 ہے نا؟ 2023 ہی ہے نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میں کون سا کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اگر جو انہوں نے بات کی نا آپ نے ابھی کیا کہتے ہیں جی ڈی پی گروتھ ریٹ کی، دیکھیں جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے وہ اس وقت اچھا صحیح ہوتا ہے اگر آپ کا روپیہ اسٹیبل رہے، ورنہ ڈالر ٹرمز میں آپ کی اکانومی شرنک کر جاتی ہے. میرا ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے، میں صرف ایک کامنٹ لے لوں، 1 آدھ منٹ ہی رہ گیا. آپ سر آپ نے دیکھا کہ مہنگائی کتنی بری چیز ہوتی ہے. جب ڈالر کا ریٹ بڑھ جائے اور پھر پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں تو کتنا برا ہوتا ہے یہ حکومت کے لیے، اس کی نااہلی میں کاؤنٹ ہوتا ہے. بالکل جی. 37 سال سے حکومت میں ہے. 1981 میں میاں نواز شریف پہلی دفعہ جو ہے وزیر خزانہ پنجاب بنے، اس کے بعد سے ان کا دور اقتدار 9.5 سال حکومت کی ہے وفاق میں.
ٹوٹل 37 سال سے 4 سال آپ لوگوں نے کیے, 9.5 سال ہم نے کیا. آپ بتا دیں آپ نے کیا کیا. کہتے ہیں 2 سال بعد گر جاتی تھی, مکمل کنٹینیوٹی میں نہیں کر سکے. 37 سال سے حکومت میں ہے. یہ سب سے بڑی جو ہے نا تجربے کار ٹیم ہے. اسی پیسے سے عمران خان نے یہاں پہ سبسڈی بھی دی ہوئی تھی, یہ ملک بھی چل رہا تھا, جی ڈی پی گروتھ بھی ٹھیک تھی, سب کچھ ٹھیک تھا. ان کے پاس آیا یہ لمحے کا عذاب ہے ہمارے پر پڑا. کہتے ہیں IMF کے پاس آپ ایسے لیٹے ہیں کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں. تو ان کا پروگرام سائن کر کے گئے تھے, ہم نے اسی کو آگے ڈسکنٹینیو کر دیں. آپ نے سائن کیا ہوا, ڈسکنٹینیو تھوڑی ہوتا ہے. کہتے ہیں سب سے زیادہ جو ہے مذاق تھوڑی کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں FBR میں سب سے زیادہ جو ہے اگر ٹیکس کلیکشن کی ہر حکومت پچھلے حکومت سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے. ریمیٹنس سب سے زیادہ, ہر حکومت جی ڈی پی گروتھ سب سے زیادہ, ریمیٹنسز ہر حکومت پچھلے حکومت. ٹائم ختم ہو گیا, لیکن نہ بھگتنا آپ کو پڑے گا نہ ان کی حکومت کو بھگتنا اس عوام کو پڑا ہے جن کی چیخیں اس وقت آسمان تک جا رہی ہیں. تو ذرا ضرور ان کا خیال کیے گا. آپ بجٹ بھی لا رہے ہیں, دیکھتے ہیں اللہ کرے اس میں کچھ ریلیف دے دیں ان کو. محسن بیگ صاحب, افنان اللہ خان اور عبدالرانی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے مان.